Assalamu alaikum. My name is Tayyab. I'm a student of BBA 5 in Superior University. Today I'm talking about research and many more. Let's go. सबसे पहले बात करेंगे रिसर्च पे। रिसर्च का मतलब होता है सर्च अगेन। मतलब जो इस मतलब में आप इसको ले सकते हैं कि कुछ जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ नया करने की कोशिश करना। मतलब इंसान के ज़हन में आता है कि अगर ये काम मैं इस तरह कर रहा हूँ, अगर दूसरे तरीके से करता तो इसके क्या नतीजे आते, शायद ये इससे बेटर होता या मैं इससे अच्छा कर पाता। तो इंसान के ज़हन में ये बात हमेशा से घूमती रहती है कि अगर इस काम को अगर उस तरीके से किया जाए तो इसके क्या नतीजे होंगे। और दूसरे नंबर पे आता है बिज़नेस रिसर्च। उसके बाद सेकंड नंबर पे होता है बिज़नेस रिसर्च। बिज़नेस रिसर्च से मतलब ये होता है कि आप अगर कोई कारोबार कर रहे हैं, मतलब आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में कुछ नया सोच रहे हैं कि मतलब अगर मैं ये सामान पहले इस तरीके से मंगवा रहा था, तो अगर मैं डायरेक्ट उधर से लूँ या किसी और तरीके से मंगवाने की कोशिश करूँ तो उसके शायद मेरी जो कॉस्ट है वो कम हो सके, या वो बेहतर तरीके से अगर सामान आपका ख़राब हो जाता है तो वो ठीक से आपके पास रिसर्च की दो टाइप होती है, एक क्वालिटेटिव रिसर्च होती है और एक क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च। इट इज़ इनफॉर्मल, वी कैन गेट बेटर इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज़। ये इनफॉर्मल होती है और हम इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं लोग और कस्टमर, चाहे वो कस्टमर के बारे में हो या किस चीज़ के बारे में। तो ये न्यूमेरिकल डाटे में नहीं होती। और इसके जो दूसरी होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये फॉर्मल होती है। इट इज़ अ फॉर्मल, वी कैन गेट बेटर इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड सॉफ्टवेयर लाइक SSPS। मतलब ये होता है कि ये न्यूमेरिकल होती है, फॉर्मल होती है, और हम क्वेश्चनियर या सॉफ्टवेयर जिस भी तरीके से लोगों से वो फिल करवा के इसके बारे में, मतलब जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च लेना चाहते हैं वो हम लोगों से इकट्ठी कर सकते हैं। इसके बाद क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च दोनों के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के फ़ायदों की बात करें तो उसमें इसके फ़ायदों में सबसे पहला जो फ़ायदा है, इसमें हमें मोर डिटेल मिल जाती है। और दूसरे नंबर पे जो होता है स्मॉल सैंपल, मतलब हम किसी भी छोटा सैंपल लेके पूरे डाटे का एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है फीडबैक। और अगर हम इसके नुकसानात की बात करें तो ये नॉन मेजरेबल होता है, और दूसरा इसका नुकसान होता है नॉट रिपीटेबल। और इस तरह अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव रिसर्च की तो उसके भी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहले कि वो न्यूमेरिकल होता है, कि मतलब आसानी, अगर हम नंबर वाइज कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे रिसर्च के लिए तो क्लियर डाटा इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद होता है ईजी टू एनालाइज, तो मतलब हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं जितना भी डाटा उसको देख के। और उसके बाद इसका अगला जो एडवांटेज है वो है क्विक होता है। नेक्स्ट आता है इजी टू जनरलाइज, के मतलब हम जिस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं उसे हम आसानी से परख सकते हैं, आसानी से उसके बारे में फ़ैसला ले सकते हैं कि हमें इसके बारे में अब क्या करना चाहिए। और इसके बाद इसके नुकसानात भी हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कि बिग सैंपल, मतलब हमें सैंपल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम क्वेश्चनियर्स वगैरह के ज़रिए ये रिसर्च करते हैं तो हमारे पास सैंपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद ये जो उसका दूसरा डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड आंसर्स, मतलब कि हम जब क्वेश्चन हमारे लिमिटेड होते हैं, हम क्वेश्चनियर वगैरह बनाते हैं तो लिमिटेड ही उनके आंसर दिए जाते हैं। उसके बाद ये भी होता है कि लोगों को मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में जब हम लोगों को क्वेश्चनियर्स वगैरह देते हैं या तो सॉफ्टवेयर पे जहाँ हमें कोई क्वेश्चनियर टाइप उन्हें दिया जाता है तो उसमें वो ज़्यादा ध्यान से नहीं करते, जो उनके दिल में आता है वो लगा के जल्दी जल्दी करके उसे वापस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमारी गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है कि हमारी रिसर्च वो बंदे ने हमें ठीक ना बताया हो, तो हमारी रिसर्च में गलती आने के बहुत चांसेस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च इन मार्केटिंग, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि हम मार्केट में रिसर्च करते हैं, अपने कस्टमर्स का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो उन्हें क्या चाहिए, या वो हमारी प्रोडक्ट जो है उसके साथ कैसा उनका बिहेवियर कैसा है।
تو یہ سب کرنے کے مطلب ہم برانڈنگ وغیرہ اس میں لا سکتے ہیں، برانڈنگ وغیرہ کرتے ہیں مارکیٹ میں کہ ہمیں پتہ ہم انالیسس کر سکیں کہ ہمارے کسٹمرز کو کیا چیز چاہیے، یا جو ہم اپنی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں ان کے بارے میں ان کا کیا خیالات ہے، یا ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ اس پروڈکٹ کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کی ہم ڈیفینیشن جو بھی کر سکتے ہیں کہ اٹ از اے پاورفل ٹول ٹو چیک دی پرسیپشن اینڈ دی فیلنگ آف دی کسٹمرز، اور ہم یہ مطلب مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز کو بھی چیک کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، پروڈکٹ کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آتا ہے کہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ٹائپس کون سی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے ایتھولوجی۔ ایتھولوجی وہ ہوتا ہے جس میں ہم کسٹمر جو ہمارا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل لیتے ہیں۔ ڈیٹیل سے مراد کہ ہم جو اس کی خصوصیات ہیں ان کو ایگزامن کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اگر مطلب جو بھی ہمارا کسٹمر ہے اس کی خصوصیات کیا کیا ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہسٹوریکل آتا ہے، ہسٹوریکل میں مطلب جو بھی ہم چیز ہے اس کا پہلے پاس دیکھتے ہیں، پاس دیکھنے کے بعد پھر ہم یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لیتے ہیں۔ یا اس کے بعد آتا ہے کیس اسٹڈی۔ کیس اسٹڈی کا مطلب ہمیں کوئی سچویشن وغیرہ دی جاتی ہے، اس کے بعد ہم اسے ریڈ کرتے ہیں، ریڈ کرنے کے بعد ہم اس کے جو مطلب ہم سے پوچھا گیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ایتھنو میتھولوجی، جس میں ہم جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے یا پرسن ہوتا ہے اس کی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹی ہے اسے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے گراؤنڈڈ تھیوری، مطلب کہ گراؤنڈڈ تھیوری ایسے کہ مطلب ہم کوئی چیز پیش کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دیتے ہیں، اور وہ رائے اتنی مضبوط ہوتی ہے مطلب کہ اچھی ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقتوں میں وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے، لوگ اسے مانتے ہیں، مطلب اس پہ کام کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایکشن ریسرچ، مطلب کہ جو ہم نے مسئلہ یا پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں اور وہ سارا جو میتھڈ ہوتا ہے اس پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کر رہے ہیں پرابلم پہ۔ مطلب پرابلم کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز ایکچوئل اور ڈیزائر، مطلب یہ دونوں چیزیں ایکچوئل جو اصل میں چیز ہوتی ہے اور جو ڈیزائر جو ہم چاہتے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہ آپ کے ایکچوئل اور ڈیزائر میں، تو وہ جو اندر والا گیپ ہوتا ہے نا، جو گیپ ہوتا ہے اسے ہم پرابلم کہتے ہیں۔ اور مطلب ایک آپ ایکچوئل مطلب کہ ایک چیز ہے آپ کی کوئی بھی، آپ کی جو ڈیزائر ہے وہ 100 روپے آپ مطلب 100 روپے آپ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز سے کماؤں، آپ کی کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو، لیکن جو یہ ڈیزائر ہے آپ کی، لیکن ایکچوئل میں آپ وہ چیز 70 روپے کی بیچ رہے ہیں، 70 روپے آپ کو پرافٹ آ رہا ہے، تو وہ 70 اور 100 کے درمیان جو گیپ ہے، یہ گیپ آپ کی پرابلم ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے کہ ایکچوئل میں یہ سچ میں ہماری پرابلم ہے، ہمیں 5 وائی استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے گڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ۔ یہ اسٹیٹمنٹ جس میں ہم ریسرچ آبجیکٹیو کو دیکھتے ہیں، ریسرچ کویسچن کو دیکھتے ہیں۔ ریسرچ آبجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، مطلب کہ آپ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کس مسئلے کے لیے، آپ کو مسئلہ کیا آ رہا ہے، مطلب کہ آپ کی کوئی پروڈکٹ ہے اس کی اگر سیل کم ہو رہی ہے، یا مطلب اس کا مین مسئلہ آپ لوگوں سے جاننے کے لیے ریسرچ آبجیکٹیو یہ ہمارے ہوتے ہیں۔ اور جو ریسرچ کویسچن ہے وہ ہم اپنے ریسرچ آبجیکٹیو کو دیکھ کے تیار کرتے ہیں۔ جو گڈ پرابلم اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں آگے ہم بتائیں، مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ریلیونٹ ہوتی ہے، فیزیبل ہوتی ہے، ریلیونٹ، فیزیبل، اور تیسری اس کی ہوتی ہے انٹرسٹنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ٹائپس آف کویسچن آتی ہیں جو بیسیکلی 3 ہوتے ہیں، جس میں ایکسپلوریٹری ہوتا ہے، ڈسکرپٹیو ہوتا ہے اور کیجول۔ ایکسپلوریٹری ہوتا ہے کہ مطلب آپ اس میں کچھ ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مطلب کہ آپ اگر کوئی چیز سیل کرتے ہیں تو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری سیل مطلب کیوں کم ہو، اگر پہلے ٹھیک تھی تو اب کیوں کم ہو رہی ہے، کیا مسئلہ آ رہا ہے، کہ مجھے کیا امپروو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو آتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے کویسچن ہوتے ہیں جس میں آپ مطلب کسی کی ایج، اس کا جینڈر، میل ہے فیمیل، ایسے سوال کرتے ہیں۔ اور جو کیجول ہوتے ہیں اس میں آپ پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے کیجول میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کون سی چیز ہے جو میرے لیے یہ پرابلم کر رہی ہے، مطلب جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں، مطلب جس کے بارے میں ریسرچ کویسچن ہوتے ہیں، کویسچن اس میں بندہ یہ پتہ کرتا ہے کہ
کون سی چیز ہے جو مطلب میرے لیے میرے بزنس میں یا جو میرے سیل کم ہو رہی ہے اس میں کون سی چیز ہے جو مسئلہ کر رہی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کوانٹیٹیو ریسرچ پروسیس. اس کے پروسیس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے تھیوری کا مطلب کیا چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں. تھیوری ایک مطلب ہم چیز پہلے دیکھتے ہیں جو بھی ہو. تھیوری کے بعد اس کا ہائپوتھیسس کیا جاتا ہے اور ہائپوتھیسس کے بعد ڈیزائن ریسرچ کا مطلب ہم کس طریقے کی ریسرچ کریں گے اس کا ایک ڈیزائن بنایا جاتا ہے. اور ریسرچ ڈیزائن کے بعد ہم کویشچنیئر بناتے ہیں. کویشچنیئر جب تیار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کا کویشچنیئر مطلب ریسرچ دیتے ہیں مطلب اس سے فل کروایا جاتا ہے. تو اس کے بعد ہم پھر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مطلب جو یہ واپس ہم لیتے ہیں اسے ڈیٹا کلیکشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسے پروسیس کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر ڈیٹا کو اینالائز کیا جاتا ہے. اسے دیکھا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے. اس کے بعد فائنڈنگ کی جاتی ہے اور فائنڈنگ کے بعد پھر ہم رزلٹ پہ پہنچتے ہیں جو رزلٹ پبلش کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پری امپیریکل اسٹیٹ ٹو امپیریکل اسٹیٹ. امپیریکل اسٹیٹ میں ہم اور پری امپیریکل اسٹیٹ میں ہم ڈیٹا ریسرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو امپیریکل اسٹیٹ ہوتی ہے اس فیز میں ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. پھر اسے آگے پریپیئر کیا جاتا ہے. پریپیئر کرنے کے بعد پھر اس کا اینالائز کیا جاتا ہے اسے تھیوریٹیکل ماڈل جس میں 4 چیزیں پائی جاتی ہیں: انڈیپینڈنٹ ویریبل، ڈیپینڈنٹ ویریبل، میٹریٹنگ اور ماڈریٹنگ. اس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اور ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو کسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور میٹریٹنگ ویریبل وہ ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کے درمیان رابطے مطلب یعنی برج کا کام کرتا ہے. ماڈریٹنگ ویریبل وہ ہوتا ہے جو ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے مطلب جو وہ کام کر رہے ہیں ان میں جو بھی کام ہو رہا ہے اس کو اس میں مدد کرتا ہے. اس سے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن میتھڈ ان ماڈریٹنگ ریسرچ. مطلب کوانٹیٹیو ریسرچ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہم ڈیٹا کس طرح کلیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہم کسٹمرز کے ذریعے کر رہے ہیں یا انٹرویوز کویشچنیئرز کے ذریعے انٹرویوز کے ذریعے یا پھر فوکس گروپ ڈسکشنز کے ذریعے. اس کے بعد آ جاتا ہے کوالٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن اور اس میں سب سے پہلے ہم پرابلم کو فائنڈ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے ڈیٹا لینا ہے کس جگہ سے اور اس کے بعد ہم کویشچن تیار کرتے ہیں مطلب جس کے ذریعے ہم لوگوں سے انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں اور لوگوں سے ان کی رائے وغیرہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں. اور اس کے بعد مطلب فائنڈنگ کا پروسیس ہوتا ہے. مطلب اس کی فائنڈنگ کرتے ہیں جو ڈیٹا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے مارکیٹنگ ریسرچ. مارکیٹنگ ریسرچ کے 5 سٹیپ ہوتے ہیں. مارکیٹنگ ریسرچ کے 5 سٹیپ ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلا ہوتا ہے ڈیفائنڈ پرابلم ہوتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسے اینالائز کیا جاتا ہے اور انٹرپریٹ کیا جاتا ہے ڈیٹا کو. پھر اس ڈیٹا کا کنکلوژن لیا جاتا ہے اور اس کے بعد امپلیمنٹ دی ریسرچ کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس کے آگے فردر مارکیٹنگ ریسرچ کی 2 ٹائپس ہیں جس میں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ریسرچ اور پرابلم سالونگ ریسرچ آتا ہے. اور پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ریسرچ پرابلم کو مارکیٹ میں آئیڈینٹیفیکیشن کرنے کے لیے کہ مطلب ہمیں کیا مسئلہ آ رہا ہے یا کیا پرابلم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ ریسرچ کی جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے پرابلم سالونگ ریسرچ. مطلب کہ جو ہمیں پرابلم آ رہی ہے جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے پرابلم کی اسے سالو کیسے کیا جاتا ہے. جو مسئلہ ہمیں آ رہا ہے تو اسے سالو کرنے کے لیے ہم کیا کیا کریں گے. جیسے کہ پیچھے ہم مطلب بات کر رہے تھے کہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جانی کہ مطلب یہ کس وجہ سے پروڈکٹ ٹھیک نہیں جا رہا تو اسے وہ پروڈکٹ کو سالو کرنے کے لیے کہ مطلب ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. اس کی پروموشن کا مسئلہ ہے تو پروموشن کرنی چاہیے یا پرائسنگ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پرائسنگ کرنی چاہیے. اس میں ہم سالو کرنے کا پروسیس کرتے ہیں. آگے فردر اس کی 2 مارکیٹنگ ریسرچ کی ٹائپ ہیں جسے ہم ایک کو بیسک ریسرچ کہتے ہیں اور اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. بیسک مطلب کہ ہم کس چیز کے بیسک اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی مارکیٹ میں کیا مطلب جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے مارکیٹ میں اور تاکہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل ہو سکے.
دوسرے نمبر پہ آتی ہے اپلائیڈ ریسرچ. جی سر، اپلائیڈ ریسرچ میں مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیسیژن بناتے ہیں مطلب ڈیسیژن کرنا کوئی ریئل لائف میں جو سے ہماری مسئلے چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں کچھ اسپیسیفک ڈیسیژن کرنا. جس طرح پہلے بھی ایک ایگزامپل میم نے بھی کلاس میں آپ نے دی تھی کہ ایک مطلب میکڈونلڈس ہے. میکڈونلڈس والوں نے مطلب کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹیلین پاستا انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو اس کے لیے وہ مطلب لوگوں سے پوچھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں. اس سے آگے ہے ڈیزائن تھنکنگ. ڈیزائنس بیسیکلی ایک ایسی اپروچ ہے جس کے ذریعے سے ہم مطلب کسٹمر کے مائنڈ کو سمجھتے ہیں کہ کسٹمر کی کیا نیڈ ہے، کیا وانٹس ہے، وہ کیا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے. ڈیزائن تھنکنگ کے بیسیکلی 5 سٹیپ ہیں، جس میں سب سے پہلے ایمپیتھائز، اس کے بعد آتا ہے ڈیفائن، آئیڈیٹ، پروٹوٹائپ، اس کے بعد آتا ہے ٹیسٹ اور امپلیمنٹ. ایمپیتھائز پہلے نمبر پہ ایمپیتھائز، اس میں مطلب جو ہمارا یوزر یا کسٹمر ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کا مطلب بیہیویئر کہہ لیں یا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح ڈیفائن میں ہم ایگزسٹنس آف پرابلم دیکھتے ہیں کہ پرابلم کس جگہ پر ہے. اور اس کے بعد آتا ہے آئیڈیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم اس پرابلم کو کس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں، کوئی طریقہ اس کا ڈھونڈتے ہیں. پروٹوٹائپ میں مطلب ایک یہ ٹیسٹر ہے، مطلب یہ کہ ہم اس کے ذریعے وہ اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور جب وہ مطلب ہم ٹیسٹ وغیرہ لوگوں سے کرواتے ہیں تو ان کے جو آگے سے ہمیں فیڈ بیک آتے ہیں مطلب، تو اس کے بعد ہم اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. مطلب کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے آئے ہیں وہ اس کے بارے میں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، کہ مطلب ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ہیومن سینٹر اپروچ. ہیومن سینٹر اپروچ میں آتی ہے ڈیزائربلٹی، مطلب کہ لوگوں کی کیا ڈیزائر ہے. اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہے وائبلٹی. اس کے بعد آتا ہے فیزیبلٹی مطلب کہ ٹیکنیکلی ہم اسے کیسے کر سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے آگے ڈیزائن تھنکنگ پروسیس، جس میں آگے مین 3 سٹیپس ہوتے ہیں، مطلب جس میں سب سے پہلا ہے انسپریشن، اس کے بعد ہے آئیڈیشن اور امپلیمنٹیشن. اس میں آگے فردر 2 مطلب سٹیپ ہے جس میں ڈائیورجن اور کنورجن آتا ہے. مطلب ایک ایگزامپل ایسی ہے کہ مطلب ہم کس چیز کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کوئی لائک کویسچنیئر ہی آپ سمجھ لیں، تو وہ کافی زیادہ ہوتا ہے، مطلب وہ کافی زیادہ لوگوں سے ہم کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں، تو اسے پھر آگے کنورجن آتا ہے کہ اور وہ مطلب اتنی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں. کویسچن یہ نہیں مطلب کہ ویسے ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب کسی سے بھی انفارمیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر ہم اس کا سیکنڈ اسٹیپ کنورجن مطلب اس میں سے شارٹ لسٹڈ کر لیتے ہیں یا تھوڑی بہت سلیکٹ کرتے ہیں، سلیکٹڈ ایسے، تو سلیکٹ کر کے ہم وہ جو تھوڑی بہت ہوتی ہے اسے یوز کر لیتے ہیں، اور جو باقی ہوتی ہے جو بچتی ہے اس میں سے اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں. اس طرح انسپریشن میں ہم اسے ایمپیتھائز کرتے ہیں. اس کے بعد انسپریشن میں ہم ایمپیتھائز کرتے ہیں، اور آئیڈیشن میں ہم اسے کریٹ کرتے ہیں، اور پھر جب امپلیمنٹیشن میں ہم اسے اس چیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ مطلب کہ اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ انسپریشن ہے. تو انسپریشن میں مطلب کہ ہم اسے جو بھی ہمارا کسٹمر ہے اسے ایمپیتھائز کرتے ہیں، مطلب کہ یعنی کہ یا انٹرویوز کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے. اس کے بعد آتا ہے ایمپتھی میپ. مطلب ایمپتھی میپ ایسا ہے جس کے ذریعے ہم جو ہمارا کسٹمر ہے اسے بہت تو کسٹمر کو ہم نا اس میں بہت مطلب ڈیپلی دیکھتے ہیں، اسے آبزرو کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا سوچتا ہے. اس کے بعد فیلنگ اس کی دیکھتے ہیں کہ مطلب وہ کیا فیل کرتا ہے، اس کی کیا فیلنگز ہیں. اس کے بعد ہم مطلب جو ہمارا ایمپتھی میپ ہے اس کو سامنے رکھ کر ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جسے POV کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو. اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے سٹیپ 2، انسپریشن کے بعد آئیڈیشن کا سٹیپ آتا ہے. اس میں ہم کسٹمر کی برین اسٹارمنگ کرتے ہیں، گو فار دی کوانٹٹی.
مطلب کہ آئیڈیشن میں مطلب جو ایک آئیڈیا نیو آئیڈیا کو جنریٹ کیا جاتا ہے یا اسے بنایا جاتا ہے، اور مطلب جیسے کہ پہلے سب جو پہلے والا اسٹیپ تھا انسپریشن، اس سے مطلب جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس سے پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مطلب جنریٹ کرنا ہے یا آئیڈیا بنانا ہے خود. اور آگے اس کا ایک مطلب ڈیزائن ماڈل ٹائپ بھی دیا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو لاسٹ پہ آتا ہے مطلب امپلیمنٹیشن میں مطلب ہم پروٹوٹائپ کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں یہ چیز بنائی ہے تو ہم اسے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے، لوگوں سے اس کے بارے میں رائے لیتے ہیں کہ یہ کیسی ہے. یا امپلیمنٹ مطلب ان کے سامنے ایک ماڈل پیش کرتے ہیں نا، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مطلب ہم یہ چیز کو آگے بیٹر کیسے کر سکتے ہیں یا خود اسے اپ گریڈ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہی بیسیکلی سارا تھا جو لیکچر. تو پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.